गुमसुम थी दो जहां की हकीकत मेरे बगैर। गुमसुम थी दो जहां की हकीकत मेरे बगैर। मैं आ गया तो अर्ज़ो समा बोलने लगे। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत पर साल और दिन पर सब मुत्फिक हैं। अलबत्ता तरीक़े पैदाइश के बारे में इख्तिलाफ़ राय पाया जाता है। विलादत का दिन सोमवार और साल 571 ईस्वी है। मारूफ सीरत नगार के मुताबिक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीख़ पैदाइश 12 रबीउल अव्वल है। मिस्र के मशहूर आलम के मुताबिक हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीख़ पैदाइश 9 रबीउल अव्वल थी, क्योंकि सोमवार का दिन 9 रबीउल अव्वल को था। उलमा शिया की अक्सरियत ने 17 रबीउल अव्वल तहरीर किया। सीरत निगारों की अक्सरियत का 12 रबीउल अव्वल पर इत्फाक है, लिहाजा मुसलमानों की अक्सरियत इसी को पैगम्बर इंसानियत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विलादत तस्लीम करती हैं। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में सफ़ा की पहाड़ी के नज़दीक शोएब अबू तालब के घर में पैदा हुए। खलीफा हारून रशीद की मां ने इस मुबारक घर को ख़रीद कर मस्जिद में तब्दील कर दिया। लोग उसकी ज़ियारत करते और नमाज पढ़ते। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालदा माजिदा हज़रत आमना रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के मुताबिक उनके हमल के अयाम बड़े आसानी से गुज़रे। जब अयाम पूरे हो गए तो फरिश्ते ने ख्वाब में नौमलूद के लिए दुआ पढ़ने के लिए कहा। अल्लाह वाहिद से उसके लिए हर हासद के शर से पनाह मांगती हूँ। हजूर परनूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा अब्दुल मुत्तलिब ने अपने पोते का नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रखा, जबकि बीबी आमना रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने ख्वाब के मुताबिक अहमद रखा। जनाब अब्दुल मुत्तलिब अपने पोते को कंधों पर उठाकर काबा ले गए और ये दुआ की, सब तारीफ़ अल्लाह के लिए है जिसने मुझे पाक हस्तियों में से ये बच्चा अता फरमाया। मैं उसे बैतुल्लाह शरीफ की पनाह में देता हूँ। जनाब अब्दुल मुत्तलिब ने पैदाइश के 7 रोज़ बाद ऊँट ज़िबा करके अजीज़ो अकारब की दावत की। बाद सीरत निगारों ने हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत पर रूनुमा होने वाले वाक़या मोजज़ात का जिक्र किया है। बहीरा सावा खुशक हो गया था। किसरा ने अपनी हुकूमत की बर्बादी का ख्वाब देखा। ईरान में ज़लज़ला आया। सदियों से जलता आतश खुदा बुझ गया। एक झील सूख गई। सहरा में एक नदी नमूदार हो गई। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत भी सोमवार के दिन, मक्का से हिजरत भी सोमवार के दिन, मदीना में तशरीफ़ आवरी भी सोमवार के दिन और रहलत भी सोमवार के दिन हुई। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यतीम और गरीब पैदा किया। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब अल्लाह ताला ने खलक की तख्लीक फरमाई तो मुझे सबसे अच्छे घरों में रखा। फिर कबाइल को चुना तो मुझे सबसे अच्छे कबीले में रखा। फिर गिरानों को चुना तो मुझे सबसे अच्छे गिराने में रखा। अरब में रवाज था कि नौमलूद बच्चे को बदवी औरतों के सुपुर्द कर दिया जाता था ताकि बच्चा सहरा की खुली और साफ हवा में परवरिश पाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत पर भी चंद बदवी औरतों ने नौमलूद बच्चा लेने के लिए मक्का आई। हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की गदी कमज़ोर थी, लिहाजा वो ताख़ीर से पहुँची। इस दौरान बदवी औरतों ने अमीरों के बच्चों को गोद ले लिया। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यतीमी की वजह से किसी ने गोद ना लिया तो हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गोद ले लिया। हज़रत आमना रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब हलीमा सादिया के सुपुर्द करते हुए कहा कि मैं खुदाए जुल जलाल से पनाह मांगती हूँ उस बुराई से जो पहाड़ों के ऊपर से गुजरती है, ताकि मैं इस बच्चे को हलाल रोज़ी का हामिल देखूँ और अपने क़राबतदारों के साथ नेकी करता हुआ पाऊँ। हलीमा सादिया कहती हैं कि जब मैंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने सीने से लगाया तो मेरी छातियाँ दूध से भर गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक तरफ से दूध पीते और दूसरी तरफ से अपने रज़ाई भाई के लिए छोड़ देते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बचपन ही में इंसाफ और मुसावात का अमली मुजाहरा किया। हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा कहती हैं कि वापसी पर उनकी गदी बहुत तेज़ दौड़ी।
اور تمام بدوی عورتوں کے جانوروں کو پیچھے چھوڑ دیا۔ وہ حیران ہو کر پوچھنے لگیں کیا یہ وہی گدھی ہے؟ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے 61 سالی کے باوجود حلیمہ سعدیہ کی بکریاں جنگل سے پیٹ بھر کے آتی اور خوب دودھ دیتی تھی۔ حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک میلے میں شرکت کی۔ وہاں کے لوگوں نے آپ کو دیکھ کر شور مچا دیا کہ لوگوں آؤ اس بچے کو قتل کر دو ورنہ بڑا ہو کر یہ تم کو قتل کر دے گا۔ لوگوں نے حلیمہ سعدیہ سے پوچھا یہ یتیم بچہ ہے؟ حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا نہیں، یہ میرا بچہ ہے اور اس کا باپ حارث یعنی حلیمہ کا خاوند ہے۔ یہودیوں نے کہا اگر یہ یتیم ہوتا ہم اسے قتل کر دیتے۔ فرشتوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دونوں شانوں کے درمیان مہر لگا دی۔ ایک دن حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھنے اپنے گھر سے باہر نکلی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی رضائی بہن کے ساتھ دھوپ میں کھیل رہے تھے۔ حلیمہ سعدیہ نے کہا اتنی گرمی میں باہر کھیل رہے ہیں؟ رضائی بہن نے جواب دیا اماں جان میرے بھائی کو گرمی نہیں لگتی، میں نے دیکھا ہے کہ ایک بادل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سایہ کیے رہتا ہے، جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چلتے ہیں تو بادل بھی ساتھ چلتا ہے، جب آپ ٹھہرتے ہیں تو بادل بھی ٹھہر جاتا ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 5 سال ہوئی تو حلیمہ سعدیہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو والدہ کے پاس چھوڑنے مکہ روانہ ہوئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ اپنے لگتے جگر کو تندرست و توانا دیکھ کر بہت خوش ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی رضائی والدہ کا ہمیشہ خیال رکھا کرتے تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح کے بعد حلیمہ بی بی جب مکہ آئی تو خشک سالی اور غربت کی شکایت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے امداد کی سفارش کی تو انہوں نے 20 بکریاں اور 1 اونٹ دے کر رخصت کیا۔ فتح مکہ کے موقع پر حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی رضائی ماں کے بارے میں دریافت کیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو علم ہوا کہ وہ فوت ہو چکی ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے اور ہم نے انسان کو تاکید کی کہ وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ نیکی کرے۔ ایک صحابی نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ سب سے زیادہ میرے حسن سلوک کا مستحق کون ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تیری ماں۔ پھر پوچھا اس کے بعد کون؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا تیری ماں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری بار یہی جواب دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے والدہ نے آپ کی تربیت بہت شفقت سے کی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر آتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ منہ دھوتی اور کھانا کھلاتی۔ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب 6 سال کے ہوئے تو ان کی والدہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو والد کی قبر دکھانے کے لیے یثرب روانہ ہوئی۔ اس سفر کے دوران ایمن بھی ساتھ تھی۔ حضرت آمنہ جب مکہ واپس لوٹی تو راستے میں بیمار ہو کر مدینہ اور مکہ کے درمیان اپنے لگتے جگر سے بچھڑ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ماں کی جدائی کا صدمہ ناقابل برداشت تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی والدہ سے لپٹ گئے اور روتے ہوئے کہا کہ ماں آپ جواب کیوں نہیں دے رہی؟ اور قبر کے قریب بیٹھ کر پکارا ماں آپ گھر کیوں نہیں آتی؟ آپ کو معلوم نہیں کہ میرا آپ کے سوا کوئی نہیں ہے؟ ایمن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ساتھ لے کر جناب عبد المطلب کے پاس آئی۔ وہ حضرت آمنہ کی وفات کی خبر سن کر بڑے رنجیدہ ہوئے۔ جناب عبد المطلب نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شفقت کا مظاہرہ کیا۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بغیر کھانا نہیں کھاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلا روک ٹوک اپنے دادا کے پاس آ جاتے۔ کعبہ کی دیوار کے ساتھ مسند بچھائی جاتی تھی جس پر قریش کے بزرگ آ کر بیٹھتے تھے۔ جناب عبد المطلب اپنے عظیم پوتے کو اپنے ساتھ لے جاتے، وہ مسند پر بٹھاتے۔ جب کوئی شخص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اٹھانے کی کوشش کرتا تو جناب عبد المطلب کہتے کہ میرے بیٹے کو بیٹھنے دو، اس کی شان ہی کچھ اور ہے کہ وہ اتنا بلند مرتبہ اور اعلیٰ مقام پائے گا کسی عربی کو پہلے نہ ملا نہ بعد میں ملے گا۔ جناب عبد المطلب حضرت ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تاکید کرتے کہ ایک پل بھی آپ سے غافل نہ ہوں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 8 سال کے ہوئے تو ان کے دادا بھی ساتھ چھوڑ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دادا کے جنازے کے ساتھ روتے ہوئے جا رہے تھے۔
قدرت کا کرشمہ کہ ابھی آپ ماں کے پیٹ میں تھے تو باپ کی شفقت سے محروم ہو گئے۔ 6 برس کے ہوئے تو والدہ بچھڑ گئیں، 8 برس کے ہوئے تو مہربان سائے سے محروم ہو گئے۔ ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بچپن میں کھلایا اور پلایا اور خدمت کا بے مثال حق ادا کیا۔ یہی ایک تحفہ تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے والدین کی جانب سے ملا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایمن کی بڑی عزت کرتے اور میری ماں کہہ کر پکارتے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے عمل سے غلام اور آقا، حسب و نسب، گورے اور کالے کی امتیاز کو ختم کر دیا تو انسانیت کی بنیاد رکھ دی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمانوں میں سے سب سے بہتر وہ گھر ہے جس میں کوئی یتیم ہو، اس کے ساتھ عمدہ سلوک کیا جاتا ہو۔ بدترین مسلمان گھر وہ ہے جہاں کوئی یتیم ہو اور اس کے ساتھ برا برتاؤ کیا جاتا ہو۔ اللہ تمہیں ہدایت کرتا ہے کہ یتیموں کے ساتھ انصاف پر قائم رہو، اور جو بلائی تم کرو گے وہ اللہ کے علم سے چھپی نہیں رہے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رسالت نبوت سے نوازنا تھا، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تربیت اور پرورش خاص انداز میں ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے ہر قدم پر اپنے حبیب کی حفاظت اور رہنمائی فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بچپن، لڑکپن اور جوانی نہایت پاک بازی اور راست بازی میں گزری، اور اپنے قبیلے میں صادق اور امین کی حیثیت سے جانے اور پہچانے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غیر آوارہ عادتوں سے بہت دور تھے، نہ کبھی میلے میں شرکت کی۔ اگر 1-2 مرتبہ ارادہ کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ارادے سے باز رکھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شادی میں جانے کا ارادہ کیا اور اپنی بکریاں ایک ساتھی کے حوالے کر کے شہر آئے۔ شادی کی تقریب ابھی شروع نہ ہوئی تھی کہ گرمی کی وجہ سے دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گئے۔ تھوڑی ہی دیر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر غنودگی طاری ہو گئی۔ جب بیدار ہوئے تو شادی کا جلوس، گانا بجانا اور دوسری رسومات ختم ہو چکی تھی۔ جناب ابو طالب خاندان سمیت ہر سال ایک بت کی زیارت کے لیے جایا کرتے تھے، وہاں نذرانے چڑھاتے اور قربانی کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی گھر کے افراد جانے کے لیے مجبور کرتے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انکار کر دیتے۔ ایک بار بزرگوں نے بے حد اصرار کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساتھ چل دیے۔ واپسی پر سخت پریشان تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رشتہ دار یہ کیفیت دیکھ کر گھبرا گئے، دوبارہ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مجبور نہ کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ عرصہ جناب ابو طالب کی دکان پہ بھی کام کیا۔ لاکھوں درود و سلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پر۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ دوران بیان زبان کی لغزش کی وجہ سے جانے انجانے میں کوئی غلطی ہوگی ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ خاص رحمت کے صدقے معاف فرما دے، آمین ثم آمین۔ امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، اور خوبصورت ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو ملے۔